बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत नून। मेरे साथ इस वक्त आसम सिंधु जो कि अक़लीती MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इलाका में जो महंगाई है मुल्क भर में उसके बारे में। और वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि 23 तारीख को असम्बलियाँ तहरीर करेंगे, और खान साहब ने असम्बलियाँ तहरीर क्यों नहीं करवाई, क्या वजह थी इसकी, क्या मामला थे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज के दिन के हवाला से मैं पूरे पाकिस्तान में सबको क्रिसमस की खुशियां मुबारक कहना चाहता हूँ, जी क्योंकि आज क्रिसमस है और मेरा ताल्लुक मिनॉरिटी से है, जी मिनॉरिटी जी से नुमाइंदगी करता हूँ। जी तो बात रही मुल्क की, ये महंगाई की जो बात आप करते हैं, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसके बस का रोग नहीं है इस मुल्क को चलाना। और जिस तरह इन्होंने पिछले सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और इनको ये नए तजर्बात नहीं करने चाहिए। जी और खान साहब, इमरान खान साहब मेरे लीडर, मेरे कायद, जो जिस डगर पे, जिस मोड़ पे इस मुल्क को लेके आ रहे, पूरी दुनिया जानी मुल्क की जान पहचान हो रही है, और हम टेररिज्म से निकले हैं, और बहुत सारी जो खूबसूरतियां हैं मुल्क की, हमारे साथ एतबार करने वाले, पूरी दुनिया हम पे एतबार करती है, और इन चोरों से बड़ी मुश्किल जान छिड़वाई थी। और इस तरह फिर ये एक चोर अंदाज से ये दीवारें फलांग के फिर इस मुल्क पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। जी इस वक्त अवाम बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। आम बंदे की रोटी तक अप्रोच नहीं है कि वो आटा देखें, इसकी कीमत देखें, और बाकी बिजली की कीमत देखें, पेट्रोल की कीमत देखें। इनके बस का रोग नहीं है ये मुल्क को चलाना। और इनको चाहिए कि अभी ये जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए, ताकि ये मुल्क जो है इसका कुछ बन सके। जिस तरह खान साहब ने इदारों को आजाद कर किया, इदारे आजादी से अपना काम कर रहे थे, तो आज देखें ये लोग बदमाशी करते हैं इदारों के ऊपर। तो यही मेरे कायद ने जो है वो जान छुड़वाई थी इनके। हमें जब मिलते हैं तो कहते हैं वो कि आपको काम नहीं लेने आते। वो गाली गलौज करते थे सरकारी ऑफिसर्स के साथ, और जिस तरह हमें परमिशन ही नहीं है कि हम किसी अदारे में इंटरफेरेंस करें। हमें जो है वो मुल्क को संभालने की कोशिश की है, लेकिन अभी फजले खुदा ये ज्यादा टाइम चलने वाला नहीं है। अवाम ने अभी 2 बार देखे, अभी इलेक्शन हुए हैं, जिमनी इलेक्शन, उसमें जी लोगों ने अपने गम गुस्से का इजहार किया। और देखें इनको वोट कितने इनके हिस्से में आते हैं, और अब तो वोट की बजाय लोग कुछ और किस्म के इनका एहतमाम करके बैठे हुए हैं। जरा निकले तो सही, वोट लेने के लिए तो निकले। आसम जी साहब, ये व्यास भाई, मैं बताइएगा आपका कि शुक्र। जी जी 23 तारीख को खान साहब ने ऐलान किया था कि असम्बलियाँ तहरीर करेंगे, फिर आपने असम्बलियाँ तहरीर क्यों नहीं की? बिल्कुल, खान साहब ने जो स्टेप लिया है कि हम इस करप्शन का, इन करप्ट लोगों का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम असम्बलियाँ तहरीर करेंगे। लेकिन उसके ये मेन चीज एक और मद्देनजर रखने वाली बात है ना, मुल्क में हम इंतशार नहीं फैलाने वाले, हम मुल्क को खराब करने वाले लोग नहीं हैं। इस तरह जो अदालत जो कहे, जो हमने अदालतों को मद्देनजर रखना है, हमने अदलिया की पासदारी करनी है, ना कि हमने इनकी हुकूमतूली करनी है, और मुल्क का हम खराब करने वाले नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें जो है वो सोच समझ के चलना पड़ेगा। इस तरह खान साहब जो कह रहे हैं वो अनकरीब इलेक्शन का जोर दे रहे हैं कि ये अनकरीब इलेक्शन करवाएं, ताकि मुल्क जो है वो अवाम अपना लीडर चुन सके। और वो लोगों ने चुन लिया हुआ है। अभी देखें, आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और इन चोरों कोई जगह नहीं है इनकी। अभी इलेक्शन में पहले भी अवाम ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया, और आने वाले वक्त में भी इनको मजा आएगा ये जब जाएंगे वोट लेने, तो लोग इनका एहतमाम करके बैठे हुए हैं सारा। आसिम साहब, मरियम मोहरन देव साहब का कहना है कि इमरान खान साहब को असम्बलियाँ तहरीर करने से पहले हौसला चाहिए। मेरा ख्याल है कि खान साहब का हौसला नहीं बढ़ा। ये क्या वजूहत है, ये क्यों नहीं किया गया? इतने ऐलानात किए गए, फिर ये मेरा ख्याल फैसला खामोश हो गया। 11 तारीख का टाइम दे दिया, क्या वजह है, क्या मामला है? ये क्या, ये खिचड़ी मेरा ख्याल पक रही है, कुछ समझ नहीं आ रही बात की।
یہ جو رانا صاحب، یہ جو آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے. ڈیٹ ہے 11 تاریخ عدلیہ نے دی ہے، وہ خان صاحب نے نہیں. اور میں نے عرض کیا کہ ہم قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، ہم ملک کو سنبھالنے کے چکر میں ہیں، اور یہ لوگ ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. جی ابھی جو یہ بی بی مریم کی بات کر رہے ہیں، تو اس بیچاری کو کیا پتا کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور ملک کو کیسے سنبھالنا ہے. انہوں نے تو اپنا گھر کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں لوگوں نے، اور مزید ابھی یہ جس وجہ سے یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں اپنے کیسوں سے جان چھڑوانے کے لیے، اور یہ کوئی ملک کو سنبھالنے نہیں آئے، یہ تو جیلوں سے بچنے کے لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے گورنمنٹ میں اس گورنمنٹ کو سنبھال کے اپنے کیسز ختم کر سکیں. اور یہ بی بیچاری، اس کو کیا پتا ہے کہ خان صاحب کا حوصلہ بھی انہوں نے چیک کرنا ہے. خان صاحب کا حوصلہ انہوں نے دیکھ لیا کنٹینر پہ گولیاں لگنے کے بعد، خان صاحب کا حوصلہ دیکھ لیا. خان صاحب کو انہوں نے جس طرح ان کو وزیر اعظم جو ہے وہ سیٹ سے ہٹایا، اس طرح یہ بکاؤ مال ہے، سارے پیسے لیے اور ووٹ بیچے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ یہ ملک کو اپنے ملک کی خاطر پیدا ہوئے. اور میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پیسہ اکٹھا کرنا ہے، ہم نے اپنے کو کیسز ہیں ان سے جان چھڑوانی ہے. اور جس طرح ہمارا قائد نیٹ اینڈ کلین اور بار بار چیک کیا گیا، اسی طرح ہم خان صاحب کے ساتھی ہیں، اور بفضل خدا ہمیں بغیر لالچ کے ہم اپنے جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور مسیحی قوم جس طرح پاکستان بنانے میں ان کا بھرپور حصہ رہا ہے، اس طرح پاکستان بچانے میں بھی ہمارا بھرپور حصہ رہے گا، اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بھول جائیں، یہ جو سوچ رہے ہیں یہ وہ نہیں کر سکتے. ابھی الیکشن تو کروائیں، ان کی سمجھ آ جائے گی کیا ہے. اور بی بی مریم کو میرا یہ کہنا ہے کہ پلیز آپ نا حوصلے کی بات نہ کیا کریں. خان صاحب کے حوصلے کو بھی کتنا کیا چیک کرنا ہے آپ نے ابھی، اور کیا رہ گیا ہے چیک کرنے والا؟ سب کچھ تو آپ نے کر کے دیکھ لیا. تو وہ حوصلہ بھی ہمارے لیڈر میں ہے، اور میرے لیڈر میں جرت بھی ہے، اور کرپشن سے پاک ہے. وہ اس ملک کی خاطر وہ پیدا ہوا ہے، اور ملک کا نام روشن کیا کھیلوں میں بھی، اور ملک کا نام روشن کر رہا ہے وہ اس ملک کی ڈگر کو سنبھالتے ہوئے بھی. اور یہ بیڑا خان صاحب نے اٹھایا ہوا ہے. بفضل خدا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں یہ کنٹینر پہ فائرنگ کریں، یہ ڈیڈ لائن کراس کریں، جو مرضی کریں، یہ ہتھ کنڈے. اب عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں. میری بات یہ نون لیگی ہو، یہ پٹواری میری بات سن لیں کہ ابھی خان صاحب جو ہے وہ اکیلے نہیں ہیں. ملک کا ہر بندہ عمران خان ہے. اور یہ اسی طرح جس طرح میرے لیڈر کا حوصلہ بلند ہے، تو اب یہ پاکستان تحریک انصاف کوئی چھوٹی جماعت نہیں رہ گئی، کوئی عام جماعت نہیں رہ گئی. اب ہر گھر میں عمران خان ہے. اور بفضل خدا یہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہم ملک کو سنبھال بھی لیں گے اور بچا بھی لیں گے ان چوروں سے. عاصم صاحب، یہ غریب عوام کا چھٹکارا ہوگا اس حکومت سے، جو آج غریب عوام ہے بہت مہنگائی میں پیسی ہوئی ہے. اور آپ بھی ایک سیاستدان ہیں، بہت اچھے لیڈر ہیں، اور غریبوں کا بھی خیال کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ غریب عوام کا چھٹکارا ہوگا، یہ الیکشن کروائے جائیں اور نئی حکومت آئے تو غریب عوام کو سکون ہو، کاروبار جو کہ ہے لوگوں کے بند ہوئے ہیں اچھے طریقے سے وہ لوگ کام کریں. کیا پلان ہے آپ کا؟ جی دیکھیں، جو ہم نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا، عوام کو تعلیمی ادارے بہتر کرنے کے لیے، ہیلتھ کے لیے، اور آج وہ دیکھیں وہ ہم نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں. آپ دیکھیں ہر گھر میں فیسلٹی ہے کہ وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. اور اس میں جو پیکیجز خان صاحب نے دیے غریب عوام کے لیے، وہ 2000 نہیں 12,000 تھا. انہوں نے جو بڑا 2000 دے کے لوگوں پہ احسان کیا تھا. اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، کوئی سفیشینٹ اماؤنٹ تھی. اور اس طرح کوئی راشن کے سلسلے میں لوگوں کو ریلیف ملا.
اور اس طرح کا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس ملک کو سنوارنے کا کوئی پلان ہے ہی نہیں۔ یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ دوڑنے والے ہیں ملک سے۔ انہوں نے کہاں پاکستان میں رہنا ہے، نہ یہ پاکستانی ہے، نہ ان کے علاج پاکستان میں، نہ ان کی اولادیں پاکستان میں۔ یہ لوگ ہمارے پاکستان، آپ بھول جائیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ پاکستانی ہے ہی نہیں، یہ باہر کے لوگ ہیں اور انہوں نے باہر ہی جانا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم ادھر پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں ہی مریں گے، اور پاکستان کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم، اور ادھر ہی ہمارے علاج بھی ادھر، ہماری اولادیں بھی ادھر، ہم اپنے ملک کو سنواریں گے اور ادھر ہی اسی کو خوبصورت بنائیں گے، تاکہ جو میرے لیڈر کا وعدہ تھا کہ باہر والے لوگ ایک ایگزامپل دیں گے پاکستان کی۔ تو ہمیں یہ ٹائم دیکھے 3-4 سال جو گزرے ہیں، وہ 3.5 سال، اس میں تو یہ کرونا نے اور بہت ساری وبائیں، خیر یہ اپنا قدرتی ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آفتیں، لیکن ٹائم ہی نہیں ملا کہ انہوں نے ہمیں یہ 5 سال ہی پورے کرنے دیتے تو بہت بہتری آ جاتی۔ اور یہ جس طرح انہوں نے چور راستے سے اس ملک کو سنبھالا ہے، تو یہ چور جلدی ملک سے بھاگنے والے ہیں، اور یہ ان سے پورا حساب لیا جائے گا۔ یہ ہم اس طرح بھاگنے بھی نہیں دیں گے ان کو، یہ جو ملک کا لوٹا ہوا پیسہ انشاءاللہ نکالیں گے ان کے پیٹوں سے۔ آصم صاحب، جب 11 تاریخ کو اسمبلیاں تحریر کروائی جائیں گی، اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں گے، کیا دیکھیں گے کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی معاملہ بنے گا؟ کوئی 11 تاریخ کو اسمبلیاں ترمانے کا ہوگا کوئی معاملہ ایسا؟ ہم نے ملک میں نے عرض کیا ویسا کہ ہم نے ملک میں انتشار نہیں پھیلانا، جی، اور جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیے ہوئے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا نقصان ہو، نہ ہماری پارٹی کا، نہ کسی عام بندے کا بھی ہم نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملک کا تو ہمیں پتہ بھی، جیسے ایک پیٹ سے ٹوٹتا ہے تو ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس ملک کو جو ہے وہ اس طرح ان چیزوں سے ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے ان کا جو ان کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ یہ تو پلان کرتے ہیں کہ اپنے گورنمنٹ بچے کسی طرح، بھلے وہ اس میں عمران خان کا دھرنا ہٹانے کے لیے ان کو کوئی سانحہ کروانا پڑے، جیسے انہوں نے پیچھے بھی کیے۔ تو یہ انڈیا کے ہمارے ملک دشمنوں کے یہ فرینڈ ہیں، یہ ملک دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ویسا آپ کا، آپ جیسے چینلز کا، کہ آپ نے جو ہے وہ اس ملک کا جو ہے، آپ بھی، ہم خدمت لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اس ملک کو بچانے والے ہیں ہم۔ تو پلیز ان کو دیکھیں ذرا، آپ بھی جیسے ہم جتنا ساتھ دے سکتے ہیں آپ اس ملک کو بچانے کے لیے ہمارا، تو جی میں جی، بہت شکریہ ریکویسٹ کرتا آصم ہوں، سندھو صاحب آپ کا بڑی آواز کہ ہے آپ آپ کی، نے آپ اپنی آواز کو ذرا تھوڑا اور ہمارا ساتھ دیجیے گا، تاکہ ہم اس ملک کے لیے اس ملک کو بچانے میں آپ ہمارا ساتھ جی دیجیے گا۔ جی، میں تمام آصم سندھو چینلز کی، صاحب، آصم سندھو تمام صاحب، میڈیا کو ریکویسٹ کرتا ہوں۔ آصم سندھو صاحب، شکریہ آپ کا، آپ پروگرام حقیقت 9 میں آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔